अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साथी, आपका खैर ख्वाह, अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से एस सैयद। इस वक्त मैं आपसे एक अर्जेंट मौके पे हाज़िर हुआ हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बेहतरीन जमहूरी फ़ैसला आ गया है और ये आज का दिन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आज अप्रैल 10 है। अप्रैल 10 को ही पाकिस्तान में इस्लामी आइन पास हुआ था। 1973 में अप्रैल 10 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का आइन पास हुआ था और आज के दिन आइन की बालादस्ती फिर एक दफ़ा और पूरी क़ुव्वत के साथ कायम हुई है। हालांकि दूसरी तरफ से बहुत अजीब व गरीब, और जिससे मैं आज ये कहने से मैं इज्तनाब नहीं करूँगा कि मुनाफिकाना, बहुत बड़ा मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया गया। पूरे पाकिस्तान की आवाम की खुराक की, उनकी बेसिक ज़िंदगी की, तमाम चीज़ों की तमाम ज़रूरियात को दाव पे लगा के दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम लेके अपनी सियासत को बचाया गया। चाहे वो सच था चाहे झूठ था, लेकिन उसमें होना ये चाहिए था कि बहुत नहायत एहतियात के साथ और आवाम को रखते हुए और आवाम का ख्याल रखते हुए, पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए एक सिफारत खाना, एक सिफारती तरीके से जो होता है उसको उनको करना चाहिए था कि उसका लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक इतने बड़े मुल्क के ऊपर एक बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया गया जिसका पाकिस्तान के आवाम के ऊपर बहुत असरात पड़ने के ख़दशात पैदा हो चुके थे। लेकिन जैसे मैंने अपनी तकरीर के शुरू में कहा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है। हम जो भी करते रहें, लेकिन जनाब जो हज़ारों लाखों लोगों ने पाकिस्तान बनते वक्त इस बात पे अपनी जान दी थी अल्लाह के लिए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह के हाथ में है पाकिस्तान की बागडोर। किसी खान, किसी शान, किसी लाशारी किसी के हाथ में नहीं है। आज का दिन इस बात का सबूत है कि अल्लाह के हाथ में है पाकिस्तान की बागडोर। इसलिए किस लिए कि लोगों ने, मुसलमानों ने, हज़ारों लाखों मुसलमानों ने अल्लाह के अहकामात के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना मुल्क लेने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उन्होंने अपनी माल को तो छोड़ें, लाखों करोड़ों का माल छोड़ के वो उस वक्त पाकिस्तान आ गए। ये एक बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो इमिग्रेशन होता है या हिजरत होती है वो अच्छी ज़िंदगी के लिए होती है कि हम फलां जगह जाएंगे तो हम इस गुर्बत से जान छुड़ा के, गुर्बत को छोड़ के, मुफलिसी को छोड़ के और अच्छी जगह पे जाते हैं, इमिग्रेशन करते हैं या उसकी हिजरत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद जो हिजरत हुई थी, ये दूसरी हिजरत थी जिसमें लोगों ने अपने लाखों करोड़ों का माल, दौलत और सुकून छोड़ के वो पाकिस्तान आए मुफलिसी की हालत में। यही वो जज्बा था। दुनिया में कोई जज्बा इसके मुकाबले में नहीं आ सकता कि इतने लाखों लोग, हज़ारों लोग अपना माल, अपनी जायदादें छोड़ के सिर्फ अल्लाह के हुक्म के तहत ज़िंदगी गुजारने पाकिस्तान में आए और उन्होंने ये पाकिस्तान बनाया। और ये पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं बना। जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक फैक्स कर दिया हो, एक फैक्स कर दिया हो लॉर्ड माउंटबेटन को कि डियर सर, हमें अपना मुल्क चाहिए है, हमें पाकिस्तान बना के दे दें, शुक्रिया, थैंक यू। और उन्होंने फैक्स कर दिया हो, उनको ईमेल कर दिया हो, वहाँ से जवाब आ गया हो, हाँ जी आपका ये मुल्क बन गया, ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि
लाखों हजारों जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। और मुसलमान जो था वो दो फ्रंट पर लड़ रहा था, एक अंग्रेज़ों के साथ और दूसरा हिंदुओं के साथ, दूसरी नॉन मुस्लिम हुकूमतों के साथ लड़ रहा था अपना मुल्क बनाने के लिए। और और वजह क्या थी? जज्बा था। किस चीज़ का? अल्लाह की तरफ जाने का, अल्लाह के अहकामात के ज़रिए, अल्लाह के अहकामात के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का। कोई उनको टीवी रेडियो का शौक़ नहीं था, उन्हें कोई सिनेमा का शौक़ नहीं था, उन्हें कोई शॉपिंग का शौक़ नहीं था। उन्हें सिर्फ एक शौक़ था कि हम अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ पे इस्लामी कानून चले, जहाँ पे हम सब आज़ादी के साथ अपने मुसलमान उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारें, जहाँ पे बेपर्दगी ना हो, जहाँ पे एक दूसरे का पास हो, जहाँ पे हम खुल के आराम से अजानें दे सकें, जहाँ पे हम खुल के आराम से अपने रोज़े रख सकें, अपनी ईद बना सकें, अपनी बकरा ईद बना सकें, और हम एक दूसरे के गले मिल सकें। और इस तरह से हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। मुसलमान पाकिस्तानी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की जो नीयत थी वही आज फिर कामयाब हुई है। वही खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की जो नीयत थी वो आज फिर दोबारा हासिल हुई है कि लाख कोशिश के बावजूद दूसरी तरफ से जो साहब थे वो उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल और ऑलमोस्ट 4 साल पूरी कौम को बहलाते रहे। अच्छे थे बुरे थे वो अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने जिस वादे पे आए थे कि और जो उन्होंने बातें करी थी उसके बिल्कुल बरक्स किया। और हमारे आम आदमी के हालात, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बद से बदतर, ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। बच्चों की खुराक नहीं मिल रही थी, बुजुर्गों के दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोगों को चूज करना पड़ा, लोगों को चॉइस करनी पड़ी थी कि दवा लें कि दुआ लें। अपने हाथों से वो अपने बुजुर्गों को दफना रहे थे। और हमें एक ही बात कही जा रही थी, हमें एक ही बात के तहत वो रखा जा रहा था कि सच्ची झूठी बातें कह के अल्लाह ताला से अब मेरी दुआ है, अपनी मदद आप पार्टी ये दुआ करती है कि अब हम सब मिल जाएंगे, हम आम आवाम अब जो हुकूमत आ रही है, उम्मीद ये है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी हर उस पार्टी के साथ है जो आम आवाम की सोचेगा, जो ऊपर के बैठे हुए 10-15% की नहीं, जो कि हुआ पिछले 3-4 साल में जो होता रहा, ऊपर के जो बैठे हुए लोग थे सिर्फ उनकी ही पूजा होती रही। और आप लोगों ने देखा, एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूंगा आप लोगों को इस वक्त, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, अच्छा भी नहीं मानिएगा, जो भी मानिएगा, इस वक्त मैं एक बात आपसे कहूँगा कि ये साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कोई 8 या 9 दिन पहले कहा था कि मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया था। आलू प्याज का ताल्लुक किसी बड़े बिजनेसमैन से इतना नहीं होता, उनके लिए तो कोई हैसियत ही नहीं थी। आलू प्याज का ताल्लुक होता है 80% पाकिस्तानी अवाम, हम और आप, उनका। उन्होंने साफ कह दिया कि आम आवाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं आम आवाम के लिए नहीं आया था। फिर क्या करने आए थे? बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी दावे करने आए थे। और इंग्लिश की एक पुरानी कहावत है जिस पे आप लोग गौर कीजिए, वो क्यों आए थे, उसको हमने कैसे जज किया। मैंने अपनी तमाम स्पीचेस में बार बार ये बताया कि उनको जज करें, उनको मैंने किस तरह हमने जज किया। हमने कहा कि इंग्लिश क्या कहावत है, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। योर एक्शन स्पीक लाउडर, जो आप करते हैं, जो आपके अमाल हैं वो बोलते हैं, और जो आपके वर्ड्स हैं वो सिर्फ कहावत होती है। तो जितनी भी एक्शन, कोई एक्शन हो ही नहीं पाया पिछले 3-4 साल में, कोई एक्शन हो ही नहीं पाया और आम आदमी के लिए। और जब भी मैंने बता दिया है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम सब जब मैं हम सब कहता हूं तो मैं हम आम आदमी की बात करता हूं। कौन आम आदमी? जो एक ऑफिस में क्लर्क है, जो एक स्कूल में टीचर है, वो जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, एक कोई दुकानदार है, एक कोई रिक्शे वाला है साहब हैं,
کوئی ٹیکسی والے صاحب ہیں، ہم سب حلال اور اپنی محنت سے روزی کمانے والے لوگ ہیں، وہ ہیں عام عوام۔ جب میں کہتا ہوں ہم لوگ، تو ہم عام عوام، یہ جو میں نے پیشے کے اعتبار سے اور روزی کے اعتبار سے جو میں نے بتائی، وہ عام آدمی جو ایک روزانہ ایک مزدور جو ٹھی پہ جا کے بیٹھتا ہے اور اپنی مزدوری کا انتظار کرتا ہے کہ شاید کوئی مجھے مزدوری کے لیے وہ لے جائے، اور وہ پورے دن مزدوری کر کے شام کو 300-400-500 روپے لے کر آتا ہے اور اپنے بچوں کا وہ پیٹ بھرتا ہے۔ شاید میں اس وقت میں صحیح طرح سے نہیں بول پا رہا ہوں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ آج کا دن بہت مبارک دن ہے کہ 10 اپریل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، اور اس میں سب سے بہترین بات میں جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اسلامی جمہوریہ، اسلام کا نام جس کے خاطر ہم نے ہزاروں لاکھوں جانیں دی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین بنا تھا 10 اپریل کو، اور 10 اپریل کو ہی آج ایک حکومت ہٹی آرام سے اور دوسری آ گئی کسی خون خرابے کے بغیر۔ کیوں؟ اس آئین کے تحت، اس آئین کے وہ جو ہم نے جو قانون بنایا تھا، ہم نے جو رول بنایا تھا، اس آئین کے تحت جو بنائی تھی۔ سب سے بڑی آج کی خوشخبری اور کامیابی اسی بات پہ جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے لوگ جو بھی کہتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت سی چیزوں کو وہ اگنور کر دیں گے جو یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آئین دے کے گئے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو اسلامک اٹامک بم دے کے گئے، اسلامک واحد اسلامی ملک جس کے پاس اٹامک بم ہے۔ ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آج سے پھر یہ جو بھی حکومت آئی ہے اس کو اپنی مدد آپ پارٹی یہ مشورہ دیتی ہے کہ کل سے ہی کام شروع کر دیں، انتظار نہ کریں پرسوں کا ترسوں کا، نہیں، کل سے ہی کام شروع کر دیں۔ عام عوام کے لیے ساری ایمبیسیوں کو کہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنی مدد آپ پارٹی ہے وہ صرف خالی پیلی باتوں پہ یقین نہیں رکھتی، پورے پلان کے ساتھ جو بھی حکومت آئی ہے اس کو اب چاہیے کل صبح سے سحری کرنے کے بعد اپنے دفتروں میں چلے جائیں اور کام شروع کر دیں۔ کس طریقے سے؟ چھوٹے چھوٹے کام جس سے عام آدمی کو روزی روٹی ملنا شروع ہو۔ تمام ایمبیسیوں کو اس میں چند باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت، کہ ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت میں پیسہ نہیں ہے، باہر ملکوں میں پھر بھی پیسہ ہے، لہٰذا میں ایمبیسیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ تمام بیرونی ایمبیسیوں کو، دبئی، ابوظہبی، بحرین، ٹرکی، ملیشیا، انڈونیشیا، وہ ممالک جو اقتصادی طور پہ سٹیبل ہیں، خاص طور پہ وہ ممالک، وہاں کی پاکستان کی ایمبیسیوں کو انفارم کریں۔ لنڈن، جرمنی، فرانس، امریکہ، جارڈن اور سوئٹزرلینڈ، ان تمام جو بھی ممالک اسٹیبل ہیں وہاں کی ایمبیسیوں کو الرٹ کر دیں کہ وہ ایک پلان بنائیں کہ پاکستانیوں کو انوالو کریں، پاکستانیوں سے وہ التجا کریں کہ پاکستان میں ریمیڈیز بھیجیں، جتنی بھی بھیج سکتے ہیں وہ ریمیڈیز بھیجیں۔ اس وقت پاکستان کے پاس صرف 2 مہینے کے ریزرو موجود ہیں، فورن ایکسچینج کے 2 مہینے کے، اور تمام اخراجات ہمارے سر پر ہیں، ہماری پاک فوج کی اخراجات، ہمارے ایگریکلچر کے اخراجات، ہمارے صحت کے اخراجات۔ تو تمام ایمبیسیاں یہ اور کہیں اور پاکستانیوں سے یہ التجا کریں جو بھی بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میں بیرون ملک کے پاکستانیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو اس وقت اتنا پیسہ نہیں ہے۔ پچھلی حکومت کی تمام مس مینجمنٹ اینڈ نو مینجمنٹ، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سرکار نہیں تھی، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں آلو پیاز کی قیمت کم کرنے نہیں آیا ہوں، تو لہٰذا پاکستان میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایک تبدیلی دی ہے، تو پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو باہر ملکوں کے تمام پاکستانیوں سے کہیں کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان میں پیسے بھیجیں، پاکستان میں وزٹ کرنے آئیں۔ اب حالات چینج ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستانی کی گورنمنٹ جو آ رہی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ کل سے ہی پاکستان کے جو باہر ممالک میں رہنے والے ہیں ان سے کہیں کہ آپ پاکستان اگر آپ پاکستان آ رہے ہوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں بنانا، یہ سارے پلان بنانا یہ حکومت کے تمام اداروں کا کام ہے، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم عام آدمی کی پارٹی ہیں، ہم عام آدمی کے لوگ ہیں، ہم اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کو ایمبیسیوں میں ایک فون نمبر لگائیں، جس پہ ایک نمبر ایشو کریں جس پہ ہر پاکستانی پاکستان آنے کے لیے آنے سے پہلے ہی فون کر دے کہ ہمیں پاکستان آنا ہے،
اور وہاں پہ ان سے کہیں جی بالکل آپ پاکستان آئیں, آپ کو پاکستان ایئرپورٹ پہ بہت ویلکمنگ اسٹاف ملے گا جو آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا, اور آپ کو جو بھی مشکلات ہوگی جب تک آپ پاکستان میں رہیں گے, آپ اس پاکستان کی گورنمنٹ سے اس نمبر پہ, پورے نمبر شائع ہوں, اس نمبر پہ آپ تعلق رکھیں, اور آپ کے تمام مشکلات کو, سیکیورٹی کو, آپ کے آنے جانے کو, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کو پاکستان گورنمنٹ جس حد تک بھی ہوگا وہ آپ کا ساتھ دے گی. اس طریقے سے باہر کے لوگ جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے, اور جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ بہت ڈفرینٹ ہے. فرض کریں کوئی اگر لنڈن سے آتا ہے اور 1 پاؤنڈ لے کر آتا ہے تو 1 پاؤنڈ پاکستان کے 300 روپے کے برابر ہوتا ہے, 200 روپے کے برابر ہوتا ہے. جب یہاں پہ وہ ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے جائے گا, اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا, یہاں پہ دکاندار کو کچھ پیسے ملیں گے. ایسی بہت سی چیزیں, یہ میں نے ایک سینیریو پیش کیا. دوسرے, پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو جلد سے جلد اسٹیبلش کریں اور ایکسپورٹ بڑھائیں, اور باہر سے اور عوام کو اس وقت یہ بتائیں. اگر میں اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو میں عوام سے یہ اپیل کروں کہ آپ لوگ سوچیں, آپ ڈیلی بیس پہ, روزانہ بیس پہ آپ یہ سوچیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو ملک سے باہر سے آتی ہے اور میں اس کو کم سے کم استعمال کروں. کوئی بھی چیز, ایسی چیز مثلاً جو ہمارے گھر کی محترم خواتین ہیں, بہنیں ہیں, اور جو ان سے میں ایز اے وزیر اعظم ان سے التجا کروں کہ آپ میک اپ کا استعمال کم سے کم کر دیں کچھ مہینے کے لیے, تاکہ ہمیں باہر سے میک اپ منگانا پڑتا ہے وہ ہم کم سے کم ہم اس کو باہر سے, ہمارا پیسہ باہر نہ جائے, باہر سے اندر آئے لیکن باہر نہ جائے. میں مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی, اس میں آپ یہ نہیں کہیے کہ ارے یہ کیا مثالیں دینے بیٹھ گئے. یہ وزیر اعظم کا کام ہے. وزیر اعظم اور ملک کے جو گورنمنٹ کے اور جو وزیر ہوتے ہیں وہ ایک ہر ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ عوام کی تربیت کل سے شروع کر دیں. میں نے جیسے بتایا پرسوں ترسوں سے نہیں, کل سے. ہمارے اکانومی حالات بہت خراب ہیں, بہت مخدوش ہیں, تو لہٰذا جیسے میں نے بتایا کہ بہنیں جو بھی چیز باہر سے آتی ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں, اور اپنے جو ملک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے ملک کے وزیر ہیں, وزیر اعظم ہیں, صدر ہیں, وہ عوام سے اپیل کریں کہ ملک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں کم از کم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے, 2 مہینے کے لیے, 3 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, تاکہ ہمارے زرعی مبادلہ بچ سکے. اس وقت ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ فورن ریزرو اور زرعی مبادلہ بہت کم ہے. اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے عوام کو انوالو کریں, عوام کو اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کریں. یہی اپنی مدد آپ پارٹی کی خوبی یہی ہے کہ یہ عام آدمی کی پارٹی ہے, تو لہٰذا عوام کے ساتھ جو اس کا میں ایک نقشہ یہ کھینچ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ بالکل فیملی والا سلوک رکھیں. کوئی پولیس, تھانہ, کچہری, قانون, ٹھوسا ٹھاسی نہیں. آپ آئیں, آپ ٹی وی پہ آئیں, آپ انٹرنیٹ پہ آئیں, اور عوام کو خاندان کے طور پہ, ایک فیملی کے طور پہ بتائیں کہ ہمارے جس طرح سے ایک گھر کے حالات جب ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بتاتے ہیں بچوں سے کہ بھائی ذرا خرچہ کم کرو, بجلی کم خرچ کرو, پانی کم خرچ کرو, اور فالتو پیسے فالتو خریداری وہ زیادہ نہ کرو, فی الحال پرانی چیزیں استعمال کر لو. اس طریقے سے صدر اور وزیر اعظم اور تمام وزیر ٹی وی پہ آ کے عوام سے کہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بچت کریں, بجلی کی بچت کریں, یہ کریں. یہ ساری باتیں تو میں اتنی سی ٹائم میں نہیں بتا سکتا, لیکن ایک میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. یہ کام ہوتا ہے اکثر جو ترقی یافتہ ملک ہیں جیسے کہ لندن ہے, امریکہ ہے, جب وہاں پہ بارش کی کمی ہوتی ہے, جب بارش نہیں ہوتی تو وہاں کا میئر, وہاں کا گورنر ٹی وی پہ آگے لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ پانی کا استعمال کم کریں, اپنے باغ باغیچوں کو پانی کم دیں, اپنے شیف کرتے ہوئے پانی کو بند کر دیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نہیں شرماتے, کیونکہ جیسے میں نے بتایا, کیونکہ جب آپ ملک کے عوام کو اپنے خاندان کی طرح ان کو جب آپ ٹریٹ کریں گے, ان خاندان کی طرح سمجھیں گے, خاندان کی طرح ان کے ساتھ بیہیویئر رکھیں گے, خاندان کی طرح ان کے ساتھ بات کریں گے, تو عوام بہت خوش ہوگی. عوام کہے گی ہاں یہ ہم میں سے کوئی آیا ہے اچھا ایسا آدمی. تو امید ہے کہ یہ میرا پیغام نئی بننے والی حکومت کے لیے ہے, اور پرانی جو حزب اختلاف میں عمران خان صاحب چلے گئے ہیں, ان سے میری یہ بہت ریکویسٹ ہے کہ وہ ملک میں بھائی چارہ پیدا کرنے کی ابتدا کر دیں. کل سے لڑائی جھگڑا اور ڈویژن بہت ہو چکا. ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ ڈویژن ہوا ہے.
یہ ڈویژن کا وقت نہیں ہے، اتحاد میں برکت ہے. جو بھی حزب اختلاف ہو، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے یوسف زئی ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی اور صحت مند حزب اختلاف کا کردار ادا کریں، اور کوشش کریں کہ پاکستان کے فیور میں سوچیں، پاکستان کی خوشی کے لیے سوچیں، پاکستان کی خوشنودی کے لیے سوچیں، اپنے لیے نہیں، اپنی پارٹی کے لیے نہیں. پارٹی سے اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے. بعد میں انشاءاللہ ٹائم آ جائے گا جب حالات بہتر ہو جائیں، سکتا ہے دوبارہ آپ کا نمبر مل جائے، اس میں کیا حرج ہے. اتنے دن تو آپ نے نمبر گزار لیے نا، صاف چلی شفاف چلی کہہ کے آپ نے اتنے دن تو صاف چلا لیا نا، شفاف چلا لیا نا. اب بھائی دوسرا آیا ہے. یہی پوری دنیا کا اصول ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ ایک کبھی کسی کی گورنمنٹ آتی ہے، کبھی کسی کی آتی ہے، لیکن جس کی جاتی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب ایسی کی تیسی، اس ملک کی ایسی کی تیسی، اس عوام کی ایسی کی تیسی، میں نہیں میں نہیں تو کچھ نہیں. وہ پھر لیڈر نہیں ہوتا، وہ خود غرض ہوتا ہے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے، وہ رہنما تو وہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کی سوچتا ہے. تو میری جانے والی حکومت اور جو بھی حزب اختلاف ہو، چاہے شاید یہی جو بیٹھے ہوئے شہباز شریف یہی دوبارہ حزب اختلاف میں چلے جائیں، نواز شریف حزب اختلاف میں چلے جائیں، اور عمران خان جو بھی ہو وہ عوام کا سوچیں. اگر وہ عوام کا نہیں سوچ رہے، صرف اپنا سوچ رہے ہیں، پارٹی کا سوچ رہے ہیں، تو ہم عوام بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے، اور اپنی مدد آپ پارٹی آپ کو بتا رہی ہے بار بار. ہم سمجھ جائیں گے کہ کون ہمارا ہے اور کون پرایا ہے، کون ہمارے روٹی پانی کا فکر کیے بغیر کبھی کسی ملک کا نام لے رہا ہے، کبھی کسی ملک کا نام لے رہا ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے. امید ہے آپ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں گے، اور میں پھر ان تمام ہزاروں لوگوں کا شکر گزار ہوں جو ہمارے پارٹی کو چوک در چوک جوائن کر رہے ہیں، اور اتنے ایس ایم ایس میسیج، اتنے ٹیکسٹ میسیج کر رہے ہیں. ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم جواب نہ دے پائیں، تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کو درگزر کر رہے ہیں، ہم آپ کو اگنور کر رہے ہیں. نہیں، آپ سب ہمارا اثاثہ ہیں، بہت ضروری، بہت اچھا اثاثہ ہے. امید ہے آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کریں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری پارٹی تو صرف باتیں نہیں کرتی، پورا پلان بتاتی ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے پورے پلان ہیں. آج سے کل پرسوں سے میری آپ اسپیچز ڈیلی، تقریباً ڈیلی بیس پہ دیکھیں گے. اب ہم بتائیں گے کہ ہونا کیا چاہیے. آپ ہمیں بھی موقع دیجئے، جو ابھی حکومت بیٹھی ہے اس کو بیٹھے رہنے دیں. آپ ہمیں موقع دیجئے، ہم آپ میں سے ہیں، ہم آپ ہیں. تو لہٰذا فارمولہ میں ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کم از کم 10 لوگوں کو یہ اسپیچ بھیجیں، اور ان کو بھی کہہ دیں کہ آگے 10-20 کو بھیج دیں، 25 کو مل دیں. تو وہ تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اس میں برکت ہوگی. تو ایک دفعہ پھر سارے پاکستانی کو مبارک ہو. کسی کے آنے جانے کی نہیں، کسی کے آنے جانے، کسی حکومت گرنے کی یا کسی حکومت بننے کی نہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بالادستی کی جو 10 اپریل کو بنا تھا، اور اللہ نے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے. اور کیونکہ پاکستانیوں نے لاکھوں ہزاروں جانوں کی قربانی، ہزاروں لاکھوں کی قربانی دے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا تھا. 10 اپریل کو اس کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی جمہوریہ کا آئین دیا تھا. آج اس کی بالادستی پھر قائم ہوئی ہے. اس لیے حزب اختلاف، حکومت، عوام سب کو مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. ہم پاکستان زندہ باد، ہم عوام پائندہ باد. السلام علیکم.